दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। जैसे हमने आपसे वादा किया था, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर खिदमत हो जाएंगे मौलाना साहब, तो हमारे साथ में हो गए हैं। मौलाना साहब, मजलिस रमजान की मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आज का 19वां रोजा आपको और आपके घर वालों को मुबारक हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपको भी मुबारक हो। और इंशाअल्लाह कल से जो हमारे मस्तूरात है, जो भी एतकाफ में बैठने वाले हैं, वो कल इंशाअल्लाह एतकाफ में भी बैठ जाएंगे। और काफ़ी बातें हमने एतकाफ पे कर लिया। इंशाअल्लाह इनका जो एतकाफ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी बिल्कुल। मौलाना साहब, आज का जो सवाल आया है ज्यादा करके ये तलाक से लेकर के है, अलग अलग तरह से इसको पूछा गया है। तो हम बारी बारी से जो सवाल है इसका सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। और हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा उन्वान है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको थोड़े से वक्त में नहीं कवर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम जो कुछ भी है, अपने जो लोगों को ने जो सवाल भेजा है, हम जवाब देने की उसकी कोशिश करेंगे। तो मौलाना साहब, जो पहला सवाल हमारे पास में आया है, अगर किसी आदमी ने अपने मुल्क में अपनी बीवी को कानूनी डिवोर्स किया और न्यूजीलैंड आकर सिर्फ इसलिए निकाह किया कि उसका पीआर हो जाए, और पीआर होने के बाद वो अपने बीवी को वापस ला सके जा करके, ऐसे कामों के लिए शरीयत क्या हुक्म देता है? क्या उसका जो निकाह है वो बाकी रहता है या फिर वो निकाह खत्म हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शरीयत का जो कानून है तलाक के सिलसिले में और निकाह के सिलसिले में और इताक़ के सिलसिले में ये है कि हदीस पाक के अंदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, थलाथुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्दुहुन्न जिद्दुन, कि तीन चीज़ें ऐसी है कि उसकी सीरियस बात करना ये भी सीरियस होता है और उसका मजाक वो भी सीरियस बन जाता है। मतलब कि उसमें से निकाह, तलाक और इताक़, यानी निकाह के अंदर में मजाक मजाक में कहा कि मैं तुमसे निकाह करता हूँ, कबूल इजाब कबूल कर लिया, दो गवाह ने सुन लिया, चाहे उसमें कोई यानी ये हुआ हो या ना हुआ हो अग्रीमेंट पहले से, तो लेकिन ऑन द स्पॉट अगर ये हो गया मजाक मजाक में तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से तलाक का मसला भी ये है कि अगर इंसान जो है मजाक मजाक में कह रहा है या गुस्से में कह रहा है या किसी भी तरीके से कह रहा है, तो तलाक का लफ्ज़ बोलने से उसका तलाक वाक़ हो जाती है। तो जो मसला आपने पूछा है एक बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगरी है। इसका जो है जवाब ये बन सकता है कि भाई आप अपने लोकल इमाम से उसको पूछ लिया जाए। आमतन जो है उलमाए किराम ने बताया है कि अगर किसी कानूनी अड़चन की वजह से अपनी बीवी को तलाक देना पड़ जाए, तो उस सूरत के अंदर में कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार किया जाए कि जिससे तलाक टेम्पररी वाक़ हो जाए, लेकिन वो औरत जो है उसके निकाह के अंदर में वापस दोबारा आ सके, ऐसा कोई तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक तलाक दी, तलाक रजई, और उसके बाद फिर वो यानी उसको लौटाने का उसको हक होता है ना। अगर विद इन द थ्री मंथ्स जो 3 पीरियड है ना, उस पीरियड के अंदर में वो वापस रुजू कर सकता है, यानी उसको अपनी निकाह में वापस ला सकता है, या फिर इद्दत गुजर जाती है उसके बावजूद भी वो मैरिज कर सकते हैं, निकाह असर नव निकाह कर सकते हैं। और फिर जब वो असर नव निकाह भी करेंगे या वो रुजू करता है, तो उस सूरत के अंदर में शौहर के पास ये 2 तलाक बाकी रहेगी। अब वो यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंस लेने के लिए करते हैं ये चीज़ें, ये काम करते हैं। तो ये तो अब हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि भाई एथिकल कितना सही है, कहाँ तक सही है। जो यहाँ पे आके सिर्फ निकाह रेसिडेंस के लिए करते हैं, तो वो उसके साथ भी हम धोखा कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें अगर वाज़ेह न किया जाए नेक्स्ट पार्टीज़ के सामने,
تو اس صورت کے اندر میں وہ بھی صحیح نہیں ہے. مطلب کہ اگر یہاں پہ آ کے صرف ریسیڈنس لینے کے لیے نکاح جو کریں گے اس سے بھی نکاح اسٹیبلش ہو جائے گا، اور اس کو پھر دھوکہ دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو جو بھی ہے مطلب کہ کلیئر بات ہونی چاہیے پہلے سے. اور یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ بھائی انسان واپس اپنی عورت کے ساتھ کس طریقے سے اسی بغیر حلالے کے بغیر اسے وہ کر سکتا ہے، نکاح میں لا سکتا ہے. جی. اور مولانا صاحب، کیا یہ ضروری ہے کہ صرف یہ طلاق لفظ کو استعمال کیا جائے طلاق کے لیے؟ اگر کوئی آدمی یہ الفاظ بھی استعمال، ہم تم، لائک جیسے فار ایگزامپل ابھی فیجی زبان میں ہم کہتے ہیں نا، ہم تم کو نہیں چاہتے، رائٹ؟ اگر ایسا کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے جو اسی طرف اشارہ کرتا ہے، تو کیا پھر بھی طلاق ہو جاتا ہے؟ جی دیکھیں، طلاق کے اندر میں دو قسمیں ہیں، طلاق سنی، طلاق بدعی. یہ تو عامتاً یعنی طلاق کے اعتبار سے جو قسم ہے، اور دوسری جو ہے وقوع طلاق کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کی 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن، اور طلاق مغلظہ. اب جو ہے یہ بہت ساری قسمیں ہیں. تو یعنی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کو اگر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا؟ یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ کبھی کبھی معاشرے کے اندر میں اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں جو ہے ایک دوسرے سے ساتھ چلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہو، یا اس کے اندر میں جو ہے ہسبینڈ کا یا وائف کا یا اولاد کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہو. تو اس وقت کے اندر میں یہ چیزیں ناگزیر ہو جاتی ہے، یعنی بہت اسینشیل ہو جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان میں طلاق واقع ہو جائے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا: ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں کے اندر میں وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کہ طلاق. اور فقہا کہتے ہیں کہ الطلاق مر المذاق، کہ طلاق جو ہے وہ کڑوا مزہ ہے، یعنی اس کا مزہ، اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے. اس کے اندر میں کیا ہوگا کہ بھائی اگر ہسبینڈ اینڈ وائف اگر الگ ہو جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر میں میاں کو بھی جو ہے دوسری بیوی مل جائے گی اور بیوی کو بھی دوسرا میاں مل جائے گا، لیکن بیچ میں سفر ہوگا کیا؟ یہ جو ہمارے چھوٹی چھوٹی بچے ہیں طلاق کے ذریعے سے وہی سفر ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بہت احتیاط کی بات ہے طلاق کے معاملے کے اندر میں. کبھی بھی ایسے الفاظ ہماری زبان سے نہ نکالے کہ جس کا مفہوم یہ سمجھ میں آ جاتا ہو کہ یہ انسان جو ہے طلاق دے رہا ہے. اب طلاق رجعی اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی صاف صاف الفاظ کے اندر میں اس نے طلاق دے دی کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں فار ایگزامپل، اور اگر میں تمہیں چھوڑ چکا ہوں، ایسے الفاظ بولتے ہیں نا، تو اس کو بولتے ہیں طلاق بائن. بہت سی مرتبہ اس سے طلاق پڑ جاتی ہے کہ میں کبھی کہتی ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے فار ایگزامپل. تو یہ اس الفاظ کے ذریعے سے بھی بہت ساری یعنی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور انسان کو شعور نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے ہم باقاعدہ، اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر باقاعدہ ہم تھوڑا ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر جائیں گے، بجائے اس کے کہ ایک اسپیسیفک سوال کر دیا جائے. تو انشاءاللہ میں وہی آپ سے یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر باقاعدہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ جایا جائے تاکہ لوگ اس کو سمجھے. جی. اور ایک اور سوال یہاں پہ مولانا صاحب اور آتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر ضرور آنے والے دنوں میں آپ کو وقت دوں گا کہ آپ تفصیل سے سمجھائیں، کیونکہ اس لیے میں نے کہا کہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو تھوڑے سے وقت میں نہیں سمیٹا جا سکتا ہے نا، اس کے کئی پہلو ہے اس کے اندر میں. تو ایک اور بات یہاں پر آتا ہے مولانا صاحب، آپ اس پر ضرور ہمیں بتائیں. کبھی کبھی غصے میں ہو کر کے یا پھر ایسے ہی جو ہمارے مرد حضرات ہے جو طلاق کے الفاظ ہے یہ نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد میں اب تو طلاق ہو گیا. تو اب یہاں سے جب طلاق ہو گیا، ہم اللہ کی فضل ہے، ہم کئی علماؤں کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ میں کئی ایسے واقعات آتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس میں فون کرتے کہ یار ایسے ہو گیا، اب طلاق ہو گیا، اب میں کیا کروں. تو آپ یہ بتائیں کہ اب اگر کسی نے طلاق دے دیا اور اگر وہی بیوی کو وہ چاہتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتا ہے؟ آپ اس پر کچھ بیان کر دیں. جی،
تو میں نے جو پہلے بتایا تھا کہ وہ جو طلاق سنی اور طلاق بدعی، تو طلاق سنی یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے، طلاق بدعی یہ ہے کہ ایک ہی انسان جو ہے ایک ساتھ میں اگر 3 طلاق دے دیتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر میں وہ جب 3 طلاق بولے گا تو طلاق ہو جائے گی. جو بھی الفاظ آپ بول رہے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی آپ کے الفاظ سے، جو آپ کے زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ بیکار اور اکارت نہیں جائیں گے، بلکہ اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہوگا. تو اگر آپ نے بول دیا ہے ایک ہی ساتھ 3 طلاق، یا غصے میں ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس صورت کے اندر میں تینوں طلاق پڑ جائے گی. چاروں ائمہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سب کے نزدیک یہ جو ہے ایک مجلس کے 3 طلاق جو ہے 3 طلاق ہی ہوگی. اب بہت سارے لوگ جو ہے اب وہاں پہ لوپ ہول نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی مجھے، اب میں غصے میں تھا، میں یہ تھا وہ تھا، اور پھر وہ جو ہے اپنی اس طریقے سے چیزیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جو کسی مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے ہیں، اور وہ اپنے طور پر ان کو مسئلہ بتا دیتے ہیں، اور پھر وہ اس مسئلے کو لے لیتے ہیں، حالانکہ ہم حنفی مذہب کے اندر میں فالو کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ بھائی ہم حنفی مذہب ہی کے اندر میں اس کا سلوشن ڈھونڈیں. اب یہ ہے کہ پک اینڈ چوز اگر یہ کریں گے تو پھر یہ ہم تو شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہیں، پھر تو ہم اپنے ڈیزائر کو فالو کر رہے ہیں. تو پہلے ہی بولنے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے کہ بھائی میں کیا بول رہا ہوں. اب اگر اس نے بولا ہے غصے میں ہو تو غصے کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. سوال کیا تھا دوسرا، اب کیا بول رہے تھے؟ اگر غصے میں یا جیسے بھی طلاق کے الفاظ زبان سے نکال دیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اگر وہی بیوی کے ساتھ میں وہ رہنا چاہتا ہاں ہے. جی ہاں ہاں، تو اب اگر وہ اسی بیوی کے ساتھ اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو کیسے رہ سکے گا، جی جبکہ وہ ان دونوں کے درمیان میں طلاق ہو چکی ہے. اب وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے. اب وہ عورت کے اوپر جو ہے عدت کا گزارنا ضروری ہے. اور عدت کیا ہے کہ اگر کوئی حاملہ ہے عورت، اگر مطلقہ یعنی جس کو طلاق دی گئی وہ عورت اگر وہ حمل سے ہے، تو اس کا عدت جو ہے وضع حمل، یعنی جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے وہاں تک وہ اس کا حمل ہے، یعنی اس کی عدت ہے. اور اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جو حمل سے نہیں ہے، تو اس کو جو ہے 3 طہر، یعنی 3 حیض آ جائے، یعنی جو 3 ماہواری کی پیریڈ آ جائے، اس کے بعد تک وہ اس کی عدت ہوتی ہے. تو اس کی عدت کے بعد پھر وہ کسی اور سے شادی کرے گی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے طریقے سے جو ہے اس کو یعنی طلاق دے گا، اور پھر اس کی عدت گزارے گی، پھر جا کر کے یہ اثر نو نکاح کر سکتے ہیں. یعنی شریعت کے اندر میں یہ جو ہے در حقیقت شوہر کو اس کی پاداش میں، یعنی اس نے جو الفاظ طلاق کے نکالے اس کی سزا مل رہی ہے کہ پھر یہ بیوی کبھی بھی اس کی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اتنا میجر، یعنی یعنی اس کا امپیکٹ ہے، اس کا جو ایفیکٹ ہے کہ یہ عورت کو واپس لانا چاہے تو لا ہی نہیں سکتا. اور یہ مذاق بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مذاق بھی نہیں ہے، یعنی جو رشتہ ازدواج ہے، یعنی جو میاں بیوی کا جو ایک تعلق ہوتا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ ایک سیریس میٹر ہے. اور اس سے ہم لوگ ایک امت کو، ایک نیشن کو، ایک قوم کو جو ہے بڑھا رہے ہیں اور اس کو جو ہے پرورش کر رہے ہیں. تو یہ اس صورت کے اندر میں یعنی یہ نہیں ہوگا. تو کیا نام اپنا اس عورت کو جو ہے واپس ایک ساتھ رکھنا، اور پھر طلاق کے ساتھ بغیر کسی حلالے کی یا شرعی طریقے سے، تو یہ تو گناہ ہے، سراسر گناہ ہے، زنا ہو رہا ہے. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ کیا ہے اور اس کو چاہیے کہ اب اس کا بیوی جو ہے وہ دوسرا نکاح کرے گا، تو پھر یہ سب پروسیس سے اس کو گزرنا پڑے گا نا. ہاں، اور یہ ارینجمنٹ کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے نا، کہ نہ اچھا ارینجمنٹ کسی سے کیا ہے یا پھر. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے کے اوپر بھی، اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی. تو ارینجمنٹ کے ساتھ تو حلالہ یہ صحیح نہیں ہے. یعنی نکاح کوئی ایک کھیل نہیں ہے. شریعت کا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ وہ کھیل نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور اس رسپانسبلٹی کو آپ کو جو ہے فلفل کرنا ہے. تو اب جب وہ دوسرا آدمی جب اس سے نکاح کرے گا تو وہ تھوڑی اس کے ساتھ کھلواڑ کرے گا. اس کو بھی تو اسی طریقے سے اس رشتے ازدواج کو نبھانا ہے. جب تک وہ نبھاتا رہے گا تب تک ان کی لائف چلتی رہے گی. لیکن یہ تو یہاں سے
ہاں یعنی اس کے لیے مسائل ہے جو ہم جو نا آپ اپنے علماء سے بھی اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں کہ بھائی کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی سفر ہو رہی ہے زندگی، اور پھر اس کے بعد کوئی تیسرا آدمی جا کر کے ان کو سمجھائے، اس میں ہسبینڈ وائف کا کوئی بھی دخل نہ ہو اور ان دونوں فیملی کا کوئی بھی دخل نہ ہو، کوئی تیسرا تھرڈ پارٹی جا کر کے اس کو سمجھائے کہ بھائی وہ اگر پہلے شوہر کے پاس چلے جائے گی تو اس صورت کے اندر میں ان کی جو بیوی بچے ہیں ان کی تربیت صحیح ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں ہیں تو جو انہیں کسی عالم کے ساتھ بات کر کے بیٹھ کر کے اس سے مسائل حل کر سکتے ہیں. لیکن عامتاً جو ہے یعنی اس طریقے سے ہم لوگوں کو کرنا یہ گویا کہ شریعت الہی کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ہے، کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو نکاح کر لو، پھر اس کے بعد میں میرے پاس میں پھر آ جانا، شریعت کے مطابق سے یہ پورا ہو جائے گا. لیکن مولانا صاحب یہ بھی ضروری ہے نا، شریعت نکاح کرنے کے بعد میں رات کو گزارنا، صحبت کرنا، یہ سب اس کے اندر میں آتا ہے نا. ہاں بالکل سب صحیح ہے، صحیح ہے، سب چیز اس کے اندر میں آتی ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ خالی آپ نے نکاح کر لیا بس پھر اچھا میرے پاس پھر واپس آ جائے گا. نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے. بالکل بالکل. تو بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اتنی تفصیل سے ہم لوگوں کو یہ باتیں بتلائی ہے. اور ایک اور سوال کا جواب آپ جاتے جاتے دے دو. کئی مرتبہ عورتوں سے ہم نے یہ سنا ہے، عورتیں یہ بولتے ہیں کہ ہم نے اپنے مرد کو طلاق دے دیا ہے. تو آپ اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کہ عورتیں جو ہے وہ طلاق دے سکتے ہیں؟ مرد جو ہے طلاق کا محل نہیں ہے. شریعت نے جو طلاق کا جو مالک بنایا ہے وہ مرد کو بنایا ہے، اور جس کے اوپر طلاق واقع ہوتی ہے وہ جو ہے بیوی کو بنایا ہے. تو یعنی بیوی کی طرف سے شوہر کو طلاق دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تو بیوی طلاق کا اختیار ہے اس کو، اور نہ ہی شوہر کو جو ہے طلاق پڑ سکتی ہے. تو الرجال قوامون علی النساء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم یعنی قوام بنایا ہے، یعنی مردوں کو ایک طرح سے اتھارٹی بنائی ہے. اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو پھر تو روزانہ کی طلاقیں یعنی کبھی نہیں سوچنے کی جو ایک کیپیسٹی ہوتی ہے یا برداشت کی جو ایک کیپیسٹی ہوتی ہے وہ مرد کی اور عورت کی، یہ دونوں ڈیفرنٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو عورت کو ایک مرد کے قائم مقام قرار دیا ہے، یہ شہادت یعنی گواہی کے بارے میں. اور اسی طریقے سے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گھر کے اندر میں اتھارٹی دی ہے، اور یعنی مردوں کو اتھارٹی دی ہے اور عورتوں کو ان کا دست نگر بنایا ہے. اس لیے نہیں کہ بھائی وہ کچھ افضل اور غیر مفضول کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی سنسار کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک اتھارٹی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو ہے طلاق کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے. ہاں اگر ایٹ دا ٹائم آف نکاح، کہ نکاح کے وقت شوہر اور بیوی کے درمیان میں آپس میں دونوں خاندان کے درمیان میں یہ اگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھائی عورت جو ہے اس کو تفویض کر دی جائے طلاق، تو یعنی تفویض طلاق اس کا ایک مسئلہ ہے، وہ یعنی اس صورت کے اندر میں وہ عورت جو ہے اس کو اختیار کر سکتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ بھی شوہر ہی تفویض کرتا ہے یعنی اپنے اختیار سے، کہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تو اگر مجھے طلاق دینا چاہے تو دے. تو یہ یعنی شوہر ایک طرح سے اس کو اختیار دے رہا ہے. پھر وہ عورت جو ہے خود اختیار کرے گی کہ میں اس سے رہنا چاہتی ہوں نہیں رہنا چاہتی ہوں، تو اس کو بولتے ہیں تفویض طلاق. تو یہ مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا. جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں ہمیں سمجھایا ہے. آپ جو بتا رہے تھے مجھے اپنے استاد حضرت مولانا بشیر احمد دیوان کا ایک بات یاد آ گیا. تو ہم نے بہت زمانہ پہلے ان سے سوال کیا تھا، اور اکثر وہ تقریر میں کہا بھی کرتے ہیں کہ اگر عورتوں کے اختیار میں طلاق ہوتا تو گھر کے پچھلے حصے سے وہ جھاڑو لگانا شروع کرتی تو آگے پہنچتے تک 3 طلاق ہو جاتا.
تو اب مجھے ان کا یہ بات یاد آ گیا. خیر مولانا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ میں اس مسئلے پر بات کی ہے, اور انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور آنے والے دنوں میں موقع دیں گے کہ آپ ضرور اور بھی روشنی اس جو عنوان ہے اس پر ڈالیں. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے تھے مسجد عمر ماؤنٹ روسکل کے پیش امام مولانا محمد پٹیل صاحب, اور مولانا صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ میں حاضر خدمت ہو جائیں گے, اور آپ کے سوالوں کا جواب انشاءاللہ کل بھی مولانا صاحب ضرور دیں گے. تھوڑی ہی دیر میں ہم استقبال کریں گے حضرت مولانا بشیر احمد